बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर बजट पेश कर रहे हैं और इस बजट के जो खद्दोखाल हैं उनके ऊपर बात होगी। ये बजट जो है ये 17,600 अरब से ज़ायद का है और कल आपको याद होगा कल इक़्तिसादी सर्वे जारी हुआ था जिसके कुछ एलिमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जिसमें ये बताया गया कि मजमूई कर्जा जो हो पाकिस्तान का 76,000 अरब से ज़ायद है और 36 अरब से ज़ायद की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र हुई है और बड़ा जो ख़र्च है वो कर्ज़ों की अदायगी और ख़ास तौर पे उन पे जो सूद अदा किया जाता है उस पर ख़र्च होता है। और फिर जो ग्रोथ की बात की गई कि किस तरह से मुख्तलिफ़ शोबों की ग्रोथ रही, उसमें ज़राअत की थोड़ी पैथेटिक सूरत हाल थी जिसमें ये कि 0.6% जो है उसकी ग्रोथ रही। सनद जो है उसने खासी तरक्की की, 4.77% उसकी जो ग्रोथ रही और ख़िदमात के शोबे में 2.91% ग्रोथ रही। और इसके अलावा महंगाई की जो औसत शरह थी वो 4.6% रही। जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2.7% रही और जीडीपी पहली बार 411 अरब रुपए से तजावुज़ कर गई है और जो टैक्स फाइलर्स हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ है। इस वक्त जो बजट स्पीच जारी है और जो बजट के खद्दोखाल हमारे सामने आए हैं उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सलाहुद्दीन अयूबी साहब, डॉक्टर नवीद ताहिर साहब और इसके अलावा स्काइप पर हमें ज्वाइन किया है सैयद बिलाल साहब ने। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़, अभी स्पीच मुकम्मल नहीं हुई है उनकी मगर कुछ बजट के जो खद्दोखाल हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं। तो जो कंटेंट इस वक्त बाहर आ चुका है, जो वो अदा कर चुके हैं, उसके हवाले से आपकी क्या राय है? जी बहुत शुक्रिया रमज़ान साहब। बजट का आने से लोगों के अंदर तवक्कुआत जितनी ज़्यादा होती हैं, दावे और वादे भी उतने ही बढ़ जाते हैं। तो अभी तो बहरहाल आज बजट पेश होगा, 2 रोज़ का वक्फा होगा, उसके बाद पार्लियामेंटेरियंस बिसात भर जो भी गुफ्तगू करते हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हमारे बजट के कुछ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ बेहतर होने या वहीं पर रुकने की बजाय अबतर होते चले जा रहे हैं। और वो मजमूई सूरत हाल ये है कि हमारा बजट आम लोगों की तकालीफ में कमी करने को में कामयाबी की जगह नाकामी का सामना कर रहा है। और उसकी बड़ी वजूहात क्या हैं कि हम अपने अखराजात को कम करने में मुतवातर नाकाम होते चले आ रहे हैं और जो भी हम कामयाबी दिखाते हैं वसाइल को इकट्ठा करने की, वो नाकाफ़ी हो जाती है क्योंकि अखराजात में इजाफा आमदन में इजाफे से मैच नहीं करता और यूँ मुसलसल एक गैप पैदा होता है जिसको हम डेफिसिट कहते हैं। उस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए उधार मांगा जाता है और उस उधार को मांगने में जब इजाफा होता है तो वो कर्ज जो हमारे ऊपर वाजिबुल अदा है उसमें हर साल इजाफा होता है और वो इजाफा इस कदर बढ़ गया है, अगर हम एक रुख से देखें तो हुकूमत तो कहेगी कि वो कमी आ गई है क्योंकि इकॉनमी के साइज़ के हिसाब से जितना डेट था अब वो इकॉनमी के साइज़ के हिसाब से डेट उतना ज़्यादा नहीं है, वो 67% से शायद 65% पे आ गया है। लेकिन अगर हम उसका हजम देखें, जिस तरह अभी आप बता भी रहे थे कि वो हजम मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है और बहरहाल ये हजम जब बढ़ता है तो कीमतों में इजाफे की सूरत में एक और जहर कातिल बन जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कैसे रोक सकें? अब आप देखिए कि हमारे बजट का मुसलसल मुतवातर पिछले 18-20 साल से सबसे बड़ा हिस्सा वो कर्जों की अदायगी है और ना सिर्फ वो सबसे बड़ा हिस्सा है, आज से 17-18 साल पहले अगर वो 30-35% था, अब वो बढ़ के 60% से मुतजाविज हो गया है। तो हमें लॉन्ग टर्म में अपनी मईशत और अपनी हुकूमत को एक पेज पे करके मामलात को बेहतर करने में मुसलसल नाकामी हो रही है। जो इस साल का हमारा जीडीपी ग्रोथ है वो पिछले 70 साल की एवरेज से कम है, वो पिछले 5 साल की एवरेज से कम है और वो जो हदफ हमने मुकर्रर किया था ग्रोथ का वो उससे भी कम है। और इस सब के बावजूद लोगों को खदशात हैं कि गालिबन जो ग्रोथ रेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है हकीकतन इकॉनमी की ग्रोथ शायद उससे कम है, तो हालात अच्छे नहीं हैं। सही। सैयद बिलाल साहब, कल जो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने कहा कि जो मैशत का DNA है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। तो मौजूदा हुकूमत जो है वह दूसरा बजट पेश कर रही है, तो इस्लाहात तो वो ला सकती है और उनके पास वक्त भी है
کیا اس کے لیے بہت سارا وقت چاہیے کہ چوتھے پانچویں سال جا کے وہ اصلاحات مکمل ہوں گی؟ ایسا ہو سکتا ہے کچھ ایریاز کے اندر جو اصلاحات ہیں وہ زیادہ وقت لے، مگر اس کی جو شروعات ہیں وہ تو کہیں سے بھی کی جا سکتی ہیں، وہ تو آج سے بھی کی جا سکتی ہیں، ایک سال پہلے سے بھی ہو سکتی تھی، اگر موجودہ حکومت نے یہ ریئلائز کر ہی لیا تھا کہ اصلاحات کی ضرورت ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جناب رمضان صاحب۔ اچھا، یہ بجٹ کا جو مسئلہ ہے یا اکنامک گروتھ کا، یہ بنیادی طور پر ایک بہت سلو پروسیس ہے۔ خواہشات تو ہوں گی کہ غربت ختم ہو جائے، تعلیم میں بہت پیسہ خرچ ہو جائے، لیکن کچھ کمپلشنز بھی ہیں قومی بجٹ کے حوالے سے یا قومی اخراجات کے حوالے سے۔ مثلاً دفاع میں آپ دفاعی اخراجات آپ کم نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے بجٹ اور تبدیلی اور ریفارمز یہ اوور آل بہت ہی سلو پروسیس ہے، لیکن ابھی جتنی بھی خبریں اس بجٹ کے حوالے سے آئی ہیں اس میں کچھ اچھی چیزوں کے بارے میں اطلاعات مل رہی ہیں۔ میں نے ابھی جتنا وقت ملا اس میں اس کو دیکھا ہے بجٹ کو، تو جیسے سیلری کلاس کو کہ جو 6 لاکھ آمدن کے لوگ تھے اس پہ جو ٹیکس ہوتا تھا اب اس کو بڑھا کے 12 لاکھ کی سیلنگ پہ کر دیا ہے، تو یہ ڈبل کر دیا ہے، جس نے ٹیکس فری کر دیا ہے سیلری کلاس کو۔ اسی طرح اسکول تعلیم پہ جو بجٹ پہلے لگتا تھا اس نے 25% انکریز کیا ہے، تو 25% انکریز ریز لانا ایجوکیشن پہ یہ بہت ہی اچھا شگون ہے۔ اسی طرح صحت پہ بڑی بنیادی قسم کی چیزیں کی ہیں، ڈبل کر دیا ہے صحت کا بجٹ۔ پچھلے سال 400 بلین تھا غالباً، اب 450 بلین تھا، اب 900 بلین کر دیا ہے۔ تو اس طرح سے جو شروعات ہیں، میرا خیال ہے شروعات سے بھی زیادہ میں کہوں گا کچھ اچھی چیزیں بجٹ میں شامل کی گئی ہیں۔ ٹھیک، اور بہت کچھ ہونا چاہیے، لیکن کم سے کم یہ چند چیزوں کا میں ذکر کر ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر نویس صاحب، یہ شرح نمو کے حوالے سے بڑی باتیں ہوتی ہیں، یعنی حکومت وقت جو بھی اس حوالے سے اعداد و شمار پیش کرتی ہے، اپوزیشن اس کو سسپیکٹ کرتی ہے، شک کی نظر سے دیکھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ابھی ڈاکٹر صلاح الدین صاحب نے بھی یہی بات کی، تو حکومت نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کو شک ہے کسی کو اس حوالے سے تو ہم ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دیتے ہیں اور وہ تھوڑی سی ریسرچ کرنے کے بعد اپنی ایک اوپینین لے کے آئے گی اور اس کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ تو یہ ٹھیک ہے ان کا جواب۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سسپیکٹ ہی کیوں کیا جاتا ہے جو بھی حکومت جو ہے اعداد و شمار پیش کرتی ہے شرح نمو کے حوالے سے؟ شکریہ رمضان صاحب۔ آپ کے سوال کا جو آخری حصہ ہے کہ سسپیکٹ ہی کیوں کیا جاتا ہے، میرا خیال اس کا جواب تو اس بات پہ ہے کہ پوری سوسائٹی میں ہی ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے کا فقدان ہے۔ تو یہ شاید معاشیات کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا سماجیات کا ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ اس بات کو ریورس کر لیں، یہی جو لوگ ہیں آج ٹریری میں ہیں، اگر یہ اپوزیشن میں ہوتے تو اسی گروتھ ریٹ کو یہ بھی سسپیکٹ کر رہے ہوتے۔ تو یہ بھی ایک ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک ان بلڈ سا ہو گیا ہے کہ ہمیں بجٹ سے پہلے ہی اور اکنامک سروے کے اعداد و شمار سے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن اور باقی لوگوں نے کیا بات کرنی ہے۔ تو لیکن یہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی والی تجویز ہے، یہ اس طرح سے اچھی تجویز ہے کہ اگر اس پہ عمل ہو جائے اور وہ ایک سائنٹیفک میتھڈ سے یہ پروو یا ڈس پروو کر دیں تو اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں سائڈز کو یہ ایک موقع مل جائے گا کہ نیکسٹ ٹائم انہوں نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے۔ تو اس تناظر میں میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی تجویز ہے۔ اچھا ڈاکٹر صلاح الدین صاحب، یہ ود ہولڈنگ ٹیکس کیا ہے؟ جتنے بھی تاجر ہیں وہ اس حوالے سے شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ اگر ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ ختم ہو جائے یا اس کی جو ریشو ہے وہ کم ہو جائے تو اس سے بھی ہم زیادہ چیزیں پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سمجھائیے ہمیں کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کیا ہے اور اسے کم کرنے سے حکومت کو کیا نقصان ہے، تاجروں کو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے، ٹیکس کی ضرورت ہے حکومت کو ان امور کو سر انجام دینے کے لیے جن کے لیے پیسہ درکار ہے، تو حکومت کو پیسہ درکار ہے اور وہ پیسہ انہی سے لے گی جو کامیاب ہیں۔ اب دقت یہ ہے کہ وہ طبقے جو کسی طور اس ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہیں، ان کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے میں حکومتوں کو متواتر مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ تو ٹیکس اکٹھا کرنے کا وہ طریقہ جس میں براہ راست آپ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے، تو آپ
ایک ایسا طریقہ کار وضع کرتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں جب لوگ کارڈ لوڈ کرتے ہیں اپنے موبائل فون کے اندر تو اس سے پہلے کہ وہ اپنے حصے کا پیسہ وصول کریں حکومت اپنے حصے کا پیسہ وصول کر لیتی ہے. جس طرح ایک اور طریقہ یہ ہے کہ حکومت جب ہم اپنا پیٹرول خریدتے ہیں تو حکومت اس سے پہلے کہ ہم اپنے حصے کا پیٹرول لیں اور وہ پیٹرول پمپ مالک اپنے پیٹرول کے پیسے وصول کرے حکومت کو اس میں بھی ایک شیئر مل جاتا ہے. تو یہ ود ہولڈنگ ٹیکس کا طریقہ ہے. بہت بہتر ہو کہ لوگ اپنے حصے کا ٹیکس خود ادا کریں. اگر یہ ممکن نہ ہو تو یہ بہتر ہے کہ حکومت اپنی ایک ایسی سائنٹیفک اپروچ بنائے جس کا اس بجٹ کی سپیچ کے اندر میں پڑھ رہا تھا تو مجھے نظر آیا. حکومت نے کہا ہے کہ ہم نے ایسا ایک ڈیجیٹل فریم ورک ڈیولپ کیا ہے جس میں وہ لوگ جو ٹیکس سے پہلو تہی کر رہے ہیں ان تک پہنچا جا سکتا ہے. تو یہ بھی بہت بہتر ہے. تو جب یہ دونوں رستے کامیابی سے آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں تو پھر وہ ایک ہی حصہ بچتا ہے کہ ہم کس طرح ود ہولڈ کر لیں. یعنی شخص کو ذمہ داری سے ٹیکس ادا کرنے کی عادت نہیں ہے, ہم میں اس ٹیکس کو وصول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, تو پھر یہ تیسرے طریقے کے اوپر ہم رلائے کرتے ہیں. بہتر ہو کہ یہ بہتر نہیں. ایک آخری بات اگر میں کر دوں کہ یہ جو بجٹ کے اندر اعداد و شمار ہوتے ہیں اس میں یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کس نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں ہیلتھ پہ جس طرح ذکر ہو رہا تھا کہ بہت زیادہ ایکسپینڈیچر ہوا ہے, یہ صوبائی اور قومی حکومتوں کا ساروں کا ہیلتھ کے اوپر ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ہمارے مجموعی آمدن کا 1% سے بھی کم ہے. تو اگر تو ہم محض روپوں کے اندر دیکھیں تو یہ اہم نہیں ہے کہ کتنے روپے خرچ ہوئے, یہ اہم ہے کہ ان روپوں کی مجموعی صورتحال میں کیا حیثیت ہے. تو وہ ہے کہ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی ایکسپینڈیچر کتنا ہے. یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے کسی بھی مد میں اخراجات کے حدود کو تعین کرنے کا. صحیح. سید بلال صاحب, یہ ڈاکٹر صلاح الدین صاحب اچھی بات کر رہے ہیں. کل اکنامک سروے کے اندر بھی اس بات کا ذکر تھا کہ 750 مریضوں کے لیے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ دستیاب ہے. تو ڈاکٹرز کی تعداد بھی بڑھائی جانی چاہیے, ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی انکریز ہونی چاہیے, اور پھر جو ہسپتالوں کے کام کرنے کا انداز اور ان کی جو کام کی صلاحیت ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہونا چاہیے. یہ چیزیں بھی دیکھنے والی ہیں. اور یہ ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے بجٹ کے اندر صحت کے شعبے کے پیسے زیادہ رکھے گئے ہیں تو وہ اسی طرح سے وہاں سہولیات بھی پیدا کریں گے, ڈاکٹرز کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا, مشینیں بھی آئیں گی, بہتر علاج ہوگا. جی ویلکم بیک. سید بلال صاحب, آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ منیمم ویج کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بجٹ کے اندر منیمم ویج پہ اضافہ کیا جاتا ہے, مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب جو لوگ کام کرنے والے ہیں, مزدور ہیں, انہیں منیمم ویج جو مقرر کی گئی ہوتی ہے وہ ملتی نہیں. آپ کسی بھی اسٹیبلشمنٹ پہ چلے جائیں, یونٹ پہ چلے جائیں, پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں, اور وہاں پہ جو کام کرنے والے ورکرز ہیں ان سے آپ جا کے بات کریں تو وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ ہمیں جو مقررہ منیمم ویج ہے وہ نہیں مل رہی ہے. اور پھر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ انہیں اپنی داد رسی کے لیے پروسیس کا نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ جائیں, کس سے شکایت کریں. انہیں یہ بھی لگتا ہے کہ اگر ہم اسی مالک کے خلاف شکایت کریں گے تو ہماری یہ جاب جاتی رہے گی. کیا کہیں گے؟ جی رمضان صاحب, اصل میں یہ تو ایک بڑا کمپلیکس سماجی مسئلہ ہے, اور حکومت تو اپنے طور سے ویج کا اعلان کر دیتی ہے کہ 35,000 ہے یا 40,000 ہے, لیکن بہت سارے لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے اور تنخواہیں نہیں بڑھاتے ہیں. اب اس کا راستہ تو یہی ہے کہ جو لیبر ہے یا تو لیبر کورٹ چلا جائے, لیبر کورٹ میں جا کے بتائے. اب اس کے دوسرا رسک وہی ہے جو آپ نے بتایا کہ اس کے مالک کے خلاف کرنے سے جو کمپلیکیشن ہو سکتی ہے اس کا بھی خدشہ ہے. تو یہ برل ہے, لیکن عملاً تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس طرح نہ کیا جائے. تو یہ پرابلم تو رہے گی. اس سے پہلے ہیلتھ پہ ذرا بات ہو رہی تھی, میں ایک دو چیزیں ہیلتھ کے حوالے سے جی پلیز, اگر آپ اجازت دیں تو کرتا ہوں. دیکھیں, یہ جو بات رمضان صاحب ڈاکٹر صلاح الدین صاحب نے کی تھی کہ اماؤنٹ از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ, یہ بات کافی حد تک صحیح ہے. کافی حد تک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے لحاظ سے اماؤنٹ بھی میٹر کرتا ہے. اب ہم تو 450 بلین لگاتے تھے, اب اس کو ڈبل کر دیا ہے, تو ڈبل کرنا اٹ میٹرز. تو بات صرف جی ڈی پی کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو پچھلے سال تک ہم 0.91 پہ ہم نہیں گئے تھے ہیلتھ پہ جی ڈی پی ریشو میں. اس دفعہ ہم تقریباً ٹچ کر رہے ہیں 1% آف جی ڈی پی ہیلتھ پہ, جس میں
ہسپتال بھی بنیں گے, نئی امپلائمنٹ ہوگی ڈاکٹرز کی, ٹریننگ ہوگی, یہ سب چیزیں بجٹ کے حصے میں شامل کی گئی ہیں بجٹ اناؤنسمنٹ میں. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی خدا اللہ کرے کہ اچھی نیت سے کام ہو رہا ہو تو تھوڑی بہت تبدیلی تو آئے گی. لیکن پرابلم ہمارے ملک میں یہی رہا ہے کہ ہم اعلانات تو بہت بڑے بڑے کرتے ہیں, کام نہیں کرتے. جیسے ویجز بڑھا دیتے ہیں لیکن بڑھتی نہیں ہے, اسی طرح اور بہت ساری چیزوں کے اعلانات ہو جاتے ہیں, عملاً ایلوکیشن نہیں ہوتی, بجٹ بھی نہیں ملتا. صوبے پرابلمز کرتے ہیں. 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا جو بجٹ فیڈرل کیپٹل میں اعلان ہو رہا ہے اس کے ساتھ الائنمنٹ کرنے کی. اگر نہیں کریں گے تو بہت ساری چیزیں صوبوں میں گیپس رہ جائیں گے. صحیح. اب یہ ابھی سے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ اتنی انکریمنٹ جو ہوئی ہے, ڈبل ہو گیا ہیلتھ کا, اگر صوبوں نے نہیں کیا کنٹریبیوٹ تو یہ چیزیں فلاپ ہو جائیں گی. صحیح. ڈاکٹر نوید طاہر صاحب, ایک چیز بڑی حوصلہ افزا ہے اس بجٹ کے اندر, وہ یہ کہ ترسیلات زر کے اندر اضافہ ہوا ہے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے جو سیاسی حالات, اور پھر پی ٹی آئی نے باقاعدہ جو ہے ایک اپیل کی تھی اوورسیز سے کہ آپ لوگ پاکستان کے اندر ریمیٹنسز نہ بھیجیں, مگر ہم نے دیکھا کہ باہر کے جتنے بھی لوگ ہیں اوورسیز ہیں, یہاں سے کام کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, انہوں نے پی ٹی آئی کو اس اپیل کو ایک طرف رکھا اور زیادہ سے زیادہ پاکستان کے اندر پیسے بھیجے, اور ریکارڈ ترسیلات زر ہوئی ہیں. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ شکریہ آپ کا. میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی نے اپیل کی تھی وہ اس وقت پی ٹی آئی کو بھی پتہ تھا, اور وہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے کیمپ میں جسٹ ایک پینک کریٹ کرنے کے لیے تھی, ورنہ میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی اتنی irrational ہے کہ انہیں نہیں پتہ کہ جو ریمیٹنسز آ رہے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھیج رہے ہیں, وہ حکومت پاکستان کے لیے ایز سچ نہیں بھیج رہے. تو اس تناظر میں میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے کیمپ میں کوئی بہت زیادہ خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ جی اپیل کی تھی اور وہ ان کی جو آمد ہے وہ کم نہیں ہوئی, اور پی ٹی آئی کو بھی بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا ہر فائر جو ہے ضروری نہیں کہ ٹارگٹ پہ ہی لگے. اگر انہوں نے کیمپ میں کھلبلی بھی مچانی تھی تو وہ کھلبلی جو ہے وہ بعد میں ایویپوریٹ ہو گئی جب ریمیٹنسز آ گئی. تو باقی یہ ایک بڑا کمپلیکس ایشو ہے کہ بہت زیادہ آ رہے ہیں تو خوشی کی بات ہے یا نہیں خوشی کی بات, کیونکہ وہ ایک ڈیزیز کی طرف بھی جا رہے ہیں. پھر برین ڈرین اور برین گین کی ڈیبیٹ بھی ہے. پھر اگر پر کیپیٹا کے پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے وہ بھی ہے کہ وہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, اسکلڈ ہیں, انسکلڈ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو کمپلیکس ہے, لیکن ایک اچھا کوشن ہے آپ کے ٹریڈ اکاؤنٹ کو ایک طرح سے سہارا دینے کے لیے. صحیح. ڈاکٹر صلاح الدین صاحب, یہ جو ڈیفنس کا بجٹ ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جسٹیفائڈ ہے, اس کے اندر اضافہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہم جس طرح کے حالات سے گزرے ہیں انڈیا کے ساتھ, ابھی وارفیئر چند دن اس کو ہوئے ہیں, تو ہمیں ہماری جو دفاعی صلاحیت ہے اس کے اندر ہمیں اضافہ کرنا ہے. ہمارا دشمن جو ہے اس کی وجہ سے ہماری جو ایگزسٹنس ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ اس کو تھریٹ رہتا ہے. تو کیا کہیں گے ڈیفنس بجٹ میں انکریز کے حوالے سے؟ دیکھیے, یہ جو پبلک ایکسپینڈیچر ہے نا, یعنی حکومت نے جو اخراجات کرنے ہیں, یہ ایک بہت بحث طلب معاملہ ہے. اس میں کچھ چیزیں ہی شاید ایسی ہوں جو ڈیفنس بجٹ کی طرح کلیئر ہوں کہ ان پہ حکومت کو خرچ کرنا چاہیے. باقی سڑک بنانی چاہیے, ہیلتھ دینی چاہیے, اس پہ بحث رہتی ہے. لیکن ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ خرچ کرنا این یہ جو معاشیات کے اصول ہیں ان کے مطابق بالکل درست ہے. یہ جب ہم کہتے ہیں کہ خرچہ زیادہ ہے تو سوچئے, اگر میں ایک غریب شخص ہوں تو میری غربت میرے ضروری اخراجات کو بھی غیر ضروری دکھانا شروع کر دے گی. تو دقت یہ نہیں ہے کہ ہم ڈیفنس پہ, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ڈیفنس پہ کم خرچ کرتے ہیں. ہمارا ڈیفنس پہ جو ایکسپینڈیچر ہوا کرتا تھا ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی وہ 3% ہوا کرتا تھا, اب وہ کم ہو کے 2% کے قریب آ گیا ہے آف دا جی ڈی پی, جس کا مطلب ہے کہ ہم روپوں میں تو زیادہ خرچ کر رہے ہیں اور ہم اتنا زیادہ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی خرچ نہیں کر رہے ہیں. اس کے مطلب ہے کہ ہم بڑی حکمت کے ساتھ ان روپوں کو استعمال کر رہے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے, اور دیگر شعبوں میں بھی کرنا چاہیے. تو یہ جو ہمارا اعتراض آتا ہے ہمارے ہاں کچھ لوگوں کی طرف سے, وہ اعتراض ہماری معاشی ابتری کی وجہ سے آتا ہے, ڈیفنس ایکسپینڈیچر کی وجہ سے نہیں آتا. تو یہ واضح ہونا بہت ضروری ہے کہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر بہت ضروری ہے, لیکن ملکی معیشت کے حجم کو بڑھانا بھی بہت ضروری ہے. جب ہماری ملکی معیشت کا حجم زیادہ بڑھے گا
تو 2% کا ڈیفنس ایکسپینڈیچر بھی روپوں میں زیادہ ہو جائے گا. لیکن اگر ہماری معیشت کا حجم نہیں بڑھے یعنی کہ گروتھ نہیں ہو تو اصل مسئلہ جو اعتراض کا باعث بنتا ہے وہ گروتھ کا نہ ہونا ہے. اور دقت یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں ہم اپنی تاریخ کے بدترین گروتھ پیریڈ سے گزر رہے ہیں. ہمیں گروتھ کیسے کرنا ہے یہ مسئلہ ہے. ایکسپینڈیچر خاص طور پہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. صحیح. سید بلال صاحب، NFC کا اجلاس جو ہے وہ اسی مہینے ہونے جا رہا ہے جس کے اندر وسائل کی تقسیم کی جائے گی صوبوں کے اندر، اور سنا ہے کہ اس سے پہلے جس فارمولے کے تحت وسائل تقسیم کیے جاتے تھے وہ آبادی تھی، اور اس بار کوئی نیا فارمولہ جو ہے وہ اپنایا جائے گا. تو آبادی والا جو فارمولہ ہے اسے ایک طرف کر دیا جائے گا. تو اس آپشن کو دیکھتے ہوئے ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے پنجاب کے ساتھ پھر سے زیادتی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ پنجاب کی آبادی زیادہ ہے، دیگر پروونسز کا رقبہ زیادہ ہو سکتا ہے. تو بیسکلی جس چیز کو دیکھا جانا چاہیے وہ تو انسان ہے، نہ کہ وہ ایریا جس کے اوپر کچھ ہے نہیں. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ اور اس میں آبادی بنیاد ہے، اس بنیاد پہ وسائل تقسیم کیے جاتے ہیں. یہ ایک پیمانہ تو ہے بالکل، اور یہ بہت بڑا پیمانہ ہے. یہاں پہ کھانے والے جتنے ہوں گے اسی کے لحاظ سے اس کی تنخواہ ہو، آمدن ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. لیکن کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اس کو بھی یعنی پیش نظر رکھ لیا جائے NFC ایوارڈ میں، یعنی کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیا جائے. مثلاً یہ کہ 2 صوبے ایسے ہیں جہاں پر کاؤنٹر ٹیررزم کی بہت ضرورت ہے، یعنی اس کے لحاظ سے بجٹ کی کچھ ایلوکیشن کی زیادہ ضرورت پڑے گی. اب وہ کن کمس میں ہوگا، کن عنوانات کے تحت ہوگا، لیکن وہاں بجٹ کی ضرورت پڑے گی. تو NFC میں کچھ ایسے صوبے ہیں، مثلاً KPK ہے، وہاں پر ڈیمز کی ضرورت ہے، پنجاب میں بھی ڈیم کی ضرورت ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ پیرامیٹرز کا اضافہ کرنا آبادی کے علاوہ وہ مناسب ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں بڑے غور و خوض کی ضرورت ہے. چلیں ٹھیک. اور کر دیا جائے تو میرا خیال اچھا ہے. ایک چیز جو بجٹ کے حوالے سے جو الارمنگ چیزیں جنریٹ ہو رہی ہیں بجٹ کے حوالے سے، اس میں سے ایک چیز کا میں صرف ذکر کر دیتا ہوں. دیکھیں ہمارا جو پرائمری ڈیفیسٹ ہوتا تھا، یعنی نان انٹرسٹ انویسٹمنٹ یا نان انٹرسٹ اخراجات ایکسپینڈیچر جو ہم اپنے وسائل سے کرتے ہیں، اس میں ہمارا پہلے گیپ تھا یعنی 1% سے کم، 0.6 0.7 0.8 اس طرح کا تھا. اس دفعہ اس بجٹ میں ہم نے چونکہ ترقیاتی اخراجات بڑھائے ہیں، سی پیک پہ بھی اخراجات بڑھا دیے ہیں. ابھی میں سی پیک کے اخراجات دیکھ رہا تھا، سی پیک، کراچی سرکولر ریلوے اور کچھ اور اس طرح کے بڑے پروجیکٹ شروع کرنے کی ہم نے باتیں کی ہیں. اس کی وجہ سے پرائمری ڈیفیسٹ یہ 1.1 سے زیادہ ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے انفلیشن کے بڑھنے کا خطرہ ہے، قرضے لینے کے بڑھنے کے چانسز بڑھ رہے ہیں. تو یہ بجٹ پہ بوجھ ڈالے گا اور کچھ اور پرابلم جنریٹ کرے گا. تو یہ ایک پوائنٹ ضرور ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم نے اپنے اخراجات ترقیاتی بہت بڑھا دیے ہیں. ٹھیک. اب یہ کیسے کم ہوگا، جب تک ہم ریونیو نہیں بڑھائیں گے یہ چیزیں کنٹرول. ٹھیک ہے. ڈاکٹر نوید صاحب ذرا مختصر بتائیے گا قرضوں سے کس طرح نجات ممکن ہے؟ دیکھیں جی، قرضوں سے نجات ممکن ہے، یہ میرا خیال ہے سب کو ہی پتہ ہے کہ ایک طرف آپ کے ایکسپینڈیچر ہیں اور ایک طرف آپ کے ریونیو ہیں. وہ جو گیپ ہے وہ آپ قرضوں سے فل کرتے ہیں، اور ریونیو انکریز کرنے کی ضرورت ہے. وہ ٹیکس ٹو GDP سے ریفلیکٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کی 9-10% کے اراؤنڈ ہوور کرتی ہے. وہ اگر 13, 14, 15 تک چلی جائے، صحیح، ظاہر ہے آئیڈیل سچویشن تو اس سے بھی آگے ہے، لیکن اس کے لیے ریفارمز کی ضرورت ہے. اور ریفارمز جو ہیں وہ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی اسٹیٹس کو کے اگینسٹ ہوتی ہیں اور اسٹیٹس کو کے کچھ بینیفیشری ہوتے ہیں. تو مختصر اس کا جواب یہی ہے کہ بینیفیشری کو کیسے ہٹ کیا جائے. بالکل صحیح. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ تینوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.com.